बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अप्रैल में जब इत्तेहादियों ने हुकूमत संभाली थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि हम गिरती मईशत को संभालने आए हैं। जब इक़्तिदार में आ गए तब इन्होंने बोला कि हम अपनी सियासी असास को दाव पे लगाकर हम इस मुल्क को बचाने आए हैं। फिर कहा कि हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाकर रियासत को बचाने आए हैं। लेकिन बदकिस्मती से पे दर पे एक तो गलत फैसलों के साथ जो कुछ हुआ वो ये हुआ कि जो वजारत खजाना थी उसके हवाले से फैसले सही नहीं हुए। एक तो फैसले सही नहीं हुए और ऊपर से जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया वो दिया गया वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से कि उनकी तरफ से कोई भी फैसला बर वक्त नहीं किया गया, और फैसले बर वक्त न किए जाने की वजह से पाकिस्तान में कई मसाइल पैदा हुए और उनमें सबसे बड़ा मसला मईशत का था। और आज वो मईशत का जो मसला है हमारे लिए एक वबाल बन के खड़ा हो गया है। और आज जिस तरह आपने देखा कि जैसे ही डॉलर पर से कैप ख़त्म किया गया है तो 24 रुपये 11 पैसे डॉलर एक दिन में महंगा हुआ है। पहले ओपन मार्केट रेट अलग था, इंटरबैंक रेट अलग था और ब्लैक मार्केट रेट अलग था। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए गुज़िश्ता दिनों जैसे ही इस पर से कैप ख़त्म किया गया, डॉलर ने इतनी ऊंची छलांग मारी कि इस वक्त डॉलर को संभालना बहुत मुश्किल है। ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब ज़ाहिर दिन का इख्तिताम है और दिन के इख्तिताम तक 24 रुपये 11 पैसे डॉलर हमारे मतलब 24 रुपये 11 पैसे एक तो डॉलर ऊपर हुआ और हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई। अब आगे देखना यह है कि जिसको अरस्तु और आइंस्टाइन जो है वो बना के पे लाया गया था, जिसके लिए स्पेशल जो है वो लंदन में जहाज रोका गया और जिसको वजीर आजम के साथ स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ यानी भेजा गया इसहाक डार साहब, जिसको पता नहीं मईशत का कहा जाता था कि जी पूरी दुनिया की मईशत को भी ये संभाल सकते हैं, तो बहरहाल पाकिस्तान की मईशत नहीं संभाल सके। और मिफ्ता इस्माइल को फौरी तौर पर हटाने का फैसला नून लीग का गलत फैसला था और गलत तरीन फैसला था, और ये फैसला पीटीआई अपना नून लीग को बहुत महंगा पड़ा। और वाकई में आज ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया और बदकिस्मती ये है कि अब रियासत को बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करते हैं कि गुज़िश्ता शब जिस तरह मैंने एक व्लॉग किया था कि खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी था। कुछ खुफिया मुलाकातें थी, कुछ खुला मुलाकातें थी, यानी एक ऐसी मुलाकात 2 मुलाकातें थी यानी इमरान खान और सदर अलवी के दरमियान। मैं तो ये देख के मुझे दुख होता है कि आरिफ अलवी को मेरे ख्याल में सदारत छोड़ के वापस अपना जो इनका डेंटल हॉस्पिटल था वो संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अब उसकी इज्जत जो है ना इमरान खान ने 2 कोड़ी की करके रख दी है। कभी उसको वो कहाँ भगाते हैं, कभी कहाँ भगाते हैं, कभी किसके तरले, कभी किसके तरले, कभी इस्टेब्लिशमेंट के तरले तो कभी हुकूमत के तरले, यानी सदर आरिफ अलवी। और आज भी उसको कह रहे हैं कि जी जो है वो जो असेंबलियाँ तहलील हुई हैं इस हवाले से इंतखाबात का शेड्यूल जारी करवाने के हवाले से वो अपना असर सूख इस्तेमाल करें। लेकिन जब ये कह रहे होते हैं तब उनको ये पता नहीं होता कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सदर के पास ऐसे कोई अख्तियारात नहीं है। सदर है और बस है। बस यूं समझ लें कि ये आसिफ अली जरदारी का बहुत बड़ा कारनामा था कि सदर के अख्तियारात पार्लियामेंट को शिफ्ट कर दिए, और अगर इस तरह ना होता तो फिर 58(2)B की तलवार हमेशा पार्लियामेंट पे लटकती रहती और पार्लियामेंट कभी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकती। वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रहे, ये एक अलग बात है, लेकिन पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा नाज़रीन, आज जिस चीज़ का एक तबसरा अपना एक चीज़ का आज बहस एक आम बहस छिड़ी हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फासले पैदा हो चुके हैं और बुशरा बीबी और इमरान खान ने एक साथ नहीं रहना, और बुशरा बीबी ने
ایک سودا کیا اور اس سودے میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہ بشرا بی بی کو ہوا۔ بشرا بی بی نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور بڑے احتیاط سے فیصلہ کیا، کیونکہ وہ عمران خان کی سوچ کو، عمران خان کی نفسیات کو اور عمران خان کے اندر بیٹھی لالچ کو سمجھ گئی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے ایک بہترین چال چلی، یعنی سب سے پہلے بشرا بی بی نے عمران خان سے کہا، جب کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ریحام خان کو جو طلاق دی تھی عمران خان نے، وہ بشرا بی بی کے کہنے پر دی تھی، اور اس کے بعد جب عمران خان تنہا ہو گئے تو اس کے بعد عمران خان کو بشرا بی بی نے آفر کی کہ وہ ان کی بہن یعنی مریم وٹو سے شادی کر لیں۔ تو بہرحال عمران خان نے جو ہے وہ حامی نہیں بھری، تاہم اس کے بعد بشرا بی بی نے ایک انتہائی حیران کن، حیرتناک، عبرتناک اور شرمناک آفر کی، اور اتنی شرمناک آفر کے مطلب کہ کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی ایک پولیٹیکل لیڈر کا میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک کردار ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے نقش قدم پر چل کر جو آنے والی جنریشن ہوتی ہے وہ اپنے مستقبل کا تعین کرتی ہے، اپنی قیادت کا تعین کرتی ہے، قیادت کے کردار کو فالو کرتی ہے، لیکن یہاں تو کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ یعنی افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جیسے کیا بولوں کہ عمران کہتے ہیں نا کہ جیسے کو تیسا، یا پھر کہتے ہیں نہلے کو دہلا۔ تو قرآن شریف میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اکثر یہ میں نے سنا ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ برے لوگوں کو برے ہی گلے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال میں کسی کو اچھا برا دینے کا سرٹیفکیٹ دینے والا میں نہیں ہوتا ہوں، اور اگر کسی کو میری یہ بات بری لگی ہو تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال بشرا بی بی نے عمران خان کو مریم وٹو کے رشتہ دینے کے بعد اپنی چھوٹی بیٹی جس کی عمر اس وقت 25 سال تھی اس کا رشتہ دینے کی آفر کی۔ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی عرف ڈیجیٹل پیرنی نے اپنی چھوٹی بیٹی جس کی عمر 25 سال تھی وہ اس کا رشتہ عمران خان کو دینے چلی تھی، اور عمران خان سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرواتے کرواتے خود ہی عمران خان کی ہو کے رہ گئی۔ اور پھر جس طرح میں ابھی اور معاملات پر نہیں آ رہا ہوں، ایک اور چیز بھی ہے جو پچھلے 3-4 دنوں سے، جس دن سے سلیم صافی صاحب نے انٹرویو کیا ہے مفتی صاحب کا، اس دن سے زیر بحث ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہوا تھا وہ دوران عدت ہوا تھا، اور اس پر علماء اور ہمارا مذہب کے علاوہ جو مذہب کی تشریح کرنے والے جید علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ دوران عدت جو نکاح ہوتا ہے وہ فاسد نکاح ہوتا ہے، اور اس دوران کوئی کسی بھی قسم کی کا ریلیشن شپ رکھنا یعنی ایک زنا کے مترادف ہوتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہوا وہ دوران عدت ہوا، اور اس کے بعد پھر دوسرا نکاح بھی پڑھوایا گیا۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ایک تو عدت کے دوران نکاح ہوا، چلو نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی سیپریٹ رہتے تو ایک بات تھی، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم رہا، اور کہتے ہیں نا کہ رند کے رند رہے، اور اسی طرح کا کوئی شعر ہے کہ مطلب پراپر میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، کہ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی بھی رہے، نکاح بھی تھا، نکاح نہیں بھی تھا، زنا بھی تھا، بیوی بھی تھی، لیکن پھر مولوی صاحب کو احساس ہوا کیونکہ ان سے یہ چیز چھپائی گئی تھی، اور پھر بشرا بی بی کا نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا۔ حیران کن بات ہے۔ اب بات جہاں میں کہہ رہا تھا کہ پنکی جو ہے وہ بہت شاطر سوداگر ہے، بہت چالاک سوداگر ہے، اس کو سودا کرنا آتا ہے، اس کو مردوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا آتا ہے۔ جس طرح عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان ملاقاتوں کے سلسلے چل رہے تھے، جس طرح کے تعلقات چل رہے تھے، اس میں اس نے عمران خان کو باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی پرکھ لیا تھا، اور تصوف اور یہ چیزیں بہت دور کی بات ہیں، ان پہ میں نہیں بات کرنا چاہتا، کیونکہ اگر اس کی میں نے حقیقت کھول دی تو پنکی پیرنی کی باقی حقیقتیں بھی کھل جائیں گی، کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں کہ بشرا بی بی
ایک وہ شخصیت ہے کہ جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں اور کسی ایک جگہ ٹکنے والی نہیں. تو بہرحال میں نہیں جانتا اس کی زندگی میں کون آیا کون گیا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ایک جگہ ٹکنے والی نہیں. اور یہاں پر بھی جو مجھے سچویشن دکھ رہی ہے اس میں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب یہاں پر نہیں ٹکے گی، کیونکہ وہ سودا کرنے آئی تھی، سودا اس نے کیا اور اس نے یقیناً جو ہے وہ زمان پارک کا پورا بنگلہ جو تھا وہ اپنے نام کروا لیا. اس کے بعد بنی گالا میں 7 مرلے کا پلاٹ اپنے نام کروا لیا. اس کے بعد اربوں روپے، کروڑوں روپے یا اربوں روپے کے ہیرے، جواہرات، زیورات اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہتھیا لیا. اپنے بیٹوں کو کروڑوں کے فائدے کروائے. ان کے اثاثوں میں کس قدر اضافہ ہوا ہے. ایف بی آر کو چاہیے کہ مانیکا خاندان کے بشرا بی بی کے عمران خان سے شادی کے بعد یا پھر 2018 کے بعد بشرا بی بی کے بیٹوں کے اثاثوں میں جس رفتار سے تیزی آئی ہے یا جس طرح وہ بڑھے ہیں ان کی تحقیقات کروائی جائے تو بہت بڑے راز کھلیں گے. اس کے علاوہ ناظرین، آج چودھری پرویز الہی نے ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری اگر چند دن مطلب اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے گرفتار ہو جاتے تو شاید اسمبلیاں بچ جاتی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو بول کے تھک گیا تھا کہ 1 سال اسمبلیوں کو چلنے دیں، لیکن وہاں پر عمران خان کے 2-4 لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیاں چلیں. انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو بولا تھا کہ 25 مئی کو یاد کر لو، اور 25 مئی جیسے واقعات رکیں گے نہیں، پھر یہ سلسلہ چل پڑے گا. اور عمران خان نے میری نہیں سنی اور میرے پاس تو ان کی امانت تھی، میں نے دے دی، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ناظرین، اس کے علاوہ جس چیز کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسد عمر نے کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتاری کے حوالے سے، یعنی پریس کانفرنس کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کس قانون کے تحت گرفتار کیا جائے گا. اب مجھے یہ بتا دیں اسد عمر صاحب کہ کوئی قانون اس نے چھوڑا ہے؟ کوئی چیز اس نے چھوڑی ہے؟ آئین کی انحرافی اس نے کی، الیگل فارن فنڈنگ اس نے کی، منی لانڈرنگ اس نے کی، جوا اس نے کھیلا، اور جو ہے وہ کرپشن اس نے کی، الیگل الاٹمنٹ اس نے کی، اور مطلب کتنے جرائم میں گناؤں. توشہ خانہ کا پورا صفایا. یہ مطلب کون سی ایسی دفعہ ہے؟ توہین عدالت سے لے کر، توہین الیکشن کمیشن سے لے کر، انسداد دہشت گردی کے دفعات سے لے کر، 144 سے لے کر، چھوٹے سے چھوٹی دفعہ بھی نہیں چھوڑی. تو ایک ہی دفعہ، آخری دفعہ بھی چلا جانا یار، جو آخری دفعہ ہے ایک ہی بار 302 پہ چلا جا، تاکہ کم سے کم پتہ تو چلے کہ آپ ایک بڑا ریکارڈ ہولڈر ہیں، آپ بڑے سے بڑی چیزیں کرتے ہیں، بڑے فیصلے کرتے ہیں اور بڑا کھیلتے ہیں. تو ایک بار بڑی دفعہ پہ بھی چلے جائیں تاکہ پتہ چلے یہ اپنا 144 اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ کیا آپ کی بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے. تو آپ کو بہت اونچا کھیلنا چاہیے، آپ کو ہمیشہ بہت اونچا کھیلنے کی عادت ہے. تو یہاں پر بھی ریکارڈ بنا ہے. تو بہرحال ناظرین، اس وقت الیکشن کمیشن کا دباؤ ہے صوبائی حکومتوں پر، خیبر پختونخوا اور پنجاب پر، کہ ہمیں جو ہے وہ انتخابات کا شیڈول دیا جائے. لیکن جس طرح میں نے رات بھی بات کی تھی، آپ کو ایک لیٹر بھی دکھایا تھا کہ مردم شماری کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کر نہیں لیا، بلکہ تمام متعلقہ اداروں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کہاں جاتے ہیں. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں کہتے ہوئے عمران خان کی پرسنل لائف کے حوالے سے، لیکن میں بہت مجبور ہو جاتا ہوں، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بھی میں کہنا چاہتا ہوں، فواد چودھری سے مجھے بہت اختلافات ہی صحیح، لیکن اس وقت فواد چودھری کے ساتھ جو ٹویٹر پہ کیا جا رہا ہے، یا جس طرح کی ان کی تصاویر بنا کے یا جو چیزیں رکھ کے، اور فواد چودھری کو ان کو بڑا شوق تھا نا ٹرولنگ کا، تو اب ٹرولنگ کیا ہوتی ہے یہ آپ کچھ تصاویر ہیں جو میں نے جو ہے وہ لی ہیں ٹویٹر سے. تو لوگوں نے ٹویٹ بھی کی ہیں اور کچھ یہ تصویریں بھی رکھی ہیں، آپ دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود میں عمران خان کے خلاف، اپنا فواد چودھری کے خلاف جو بغاوت اور یہ اس طرح کی جو دفعہ لگی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے.
الیکشن کمیشن کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ بغاوت کی بات کی جائے. بغاوت کا مطلب ہوتا ہے ریاست کے خلاف بغاوت. ٹھیک ہے نا, بغاوت کا مطلب ہوتا ہے ریاست کے خلاف بغاوت, اور ریاست کے خلاف بغاوت الگ چیز ہے. پاکستان کو توڑنے کی سازش الگ چیز ہے, آئین سے انحراف الگ چیز ہے. لیکن اداروں سے متعلق الیکشن کمیشن سے بڑا ادارہ تو ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دفاعی ادارہ ہے, پاک فوج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں جو بات کی جائے گی تو اس پر بھی یہی بغاوت اور یہ اس طرح کے مقدمے بنیں گے. دھمکی دی, غلط کیا, دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی, یہ لب و لہجہ غلط تھا, ان کا انداز بیاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا, لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ قانون اور آئین کے ساتھ مذاق بنائیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, آئین اور قانون کے ساتھ مذاق نہیں بنایا جانا چاہیے, اور اس طرح کی دفعات کو ختم کر دینا چاہیے. آرٹیکل 6 ہے نا, مطلب اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 6 موجود ہے. جب آرٹیکل 6 موجود ہے تو پھر 124A کی ضرورت ہی ہمیں کیا ہے. تو 124A ہمارے لیے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ برطانوی جو ہے وہ نشانی ہے, ہمارے آقاؤں کی نشانی ہے جو یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے, اور آج ہم ان کو بھگت رہے ہیں. آج بھی ہمارے کئی قوانین ہیں جو ہے وہ ان کو برٹش لاز کہا جاتا ہے, ان پہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے. ہمارے جیل مینویل ہو, ہمارے پولیس لاز ہوں, مطلب ہمارے ریونیو لاز ہوں, بہت سارے لاز. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کی میں مذمت کرتا ہوں, اور میں مذمت کرتا ہوں کہ ان کو الیکشن کمیشن کو دھمکی بھی نہیں دینی چاہیے, ان کے اہل خانہ تک نہیں جانا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو ایک بار اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اس طرح کی گھٹیا, غلیظ اور گری ہوئی سیاست کو پی ٹی آئی سے باز آ جانا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.